बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा एराब वाला टॉपिक जो है वो ज़रा उसका क्विक रीकैप लेके फिर इंशाल्लाह अगला टॉपिक पढ़ेंगे। एराब हमने कहा था कि इससे मुराद एक लफ्ज़ के ग्रामेटिकल एंडिंग की वजह से जो उसके आखिर में चेंज आ रहा होता है उसे हम एराब कहते हैं कि एक लफ्ज़ का ग्रामेटिकल रोल जुमले में बदल रहा है तो उससे उसके एंड पार्ट में जो चेंज आता है वो एराब है, यानी तग़य्युर आखिर कलिमा लितग़य्युरिल अमल। और फिर हमने इसकी डिटेल पढ़ी थी कि ये जो ग्रामेटिकल चेंजेस हैं इसके लिहाज से कोई इस्म, इसकी तीन हालतें या तीन ग्रामेटिकल केसेस पॉसिबल हैं। कोई भी इस्म या तो हालत रफ़ा में होता है जब वो किसी जुमले में आता है, या हालत नस्ब में होता है, या हालत जर में होता है। इनमें से हर एक को हमने देखा था कि हालत रफ़ा में होने का मतलब ये है कि एक इस्म जुमले का वो मेन वर्ड है, उसके मेन पार्ट में आए, यानी या वो सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है। तो अरबी में अगर जुमला इस्मिया है तो जुमला इस्मिया में मुब्तदा और ख़बर ये दोनों हालत रफ़ा में होते हैं, और जुमला फ़ेलिया में फ़ाइल हालत रफ़ा में होता है। फिर नस्ब जो है ये इस्म का वो केस है जब वो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जुमले में देने के लिए आता है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई इस्म मफ़ूल बिही बन के आए। और जर जो है पोजेसिव केस को कहते हैं। जर में होने का ये मतलब है कि एक इस्म दूसरे लफ्ज़ के साथ किसी रिलेशन या पोजेशन को शो कर रहा है, जैसे कोई लफ्ज़ मुदाफ़ इलैह बन के आ जाए पोजेसर बन के, या वो हरफ जर के बाद आ रहा हो किसी जुमले में, ठीक है। फिर हमने इसकी अलामात पढ़ी थी कि एराब जो है ये जब भी किसी इस्म जो है उसका केस चेंज होता है रफ़ा से नस्ब या नस्ब से जर, तो ये चेंज हमें नज़र आता है एक लफ्ज़ के एंड पार्ट में। अब वो दो तरह के चेंज पॉसिबल है। कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिनमें हरकात बदलते हैं, कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिनमें हुरूफ बदलते हैं। तो इनको अलामात एराब हम कहते हैं। जो एंड वाले चेंजेस हैं ना, कि इनकी मदद से हम किसी लफ्ज़ का एराब पहचान रहे होते हैं। हम एक लफ्ज़ के एंड पे ये अलामात देखते हैं, उससे हमें ये आइडिया होता है कि ये जुमले में रफ़ा का केस में है, ये इस्म या नस्ब में है, या जर में है। तो अलामात दो तरह की हैं, हरकात और हुरूफ। यानी कुछ ऐसे इसमें जिनमें हरकात चेंज होती हैं, कुछ में हुरूफ चेंज होते हैं। इसकी डिटेल भी फिर हमने पढ़ी थी कि जो सिंगुलर नाउन्स हैं, जो भी मुफ़रद इसम है, उसमें हरकात बदलती हैं। मसलन किताब जब रफ़ा में होगा तो हम इसको दम्मा के साथ यूज़ करेंगे, जैसे अल किताबु मुफीद या हाज़ा किताबुन। नस्ब में जाएगा तो फ़तहा आएगी, क़रअतु किताबन। और जर में जाएगा तो कसरा आएगी, जैसे क़रअतु फ़ी किताबिन। तो किताबुन, किताबन, किताबिन, दम्मा, फ़तहा और कसरा, ये इसमें तीन तरह की हरकत आ रही हैं। इसी तरह जमा मुकस्सर में भी तीन हरकत होती हैं। दम्मा आएगा रफ़ा के केस में, फ़तहा नस्ब के केस में, और जर के केस में हम कसरा बोलते हैं। और तीसरा इसम जिसमें हरकत बदलती हैं वो जमा मुअन्नस सालिम है, लेकिन इसमें सिर्फ दो हरकत होती हैं, या ज़म्मा होता है या कसरा, इसमें फ़तहा नहीं आती। तो हम या तो यूज़ करेंगे हाउलाई मुस्लिमातुन, या हम करेंगे रअयतु मुस्लिमातिन, या सल्लमतु अला मुस्लिमातिन। तो इसमें रफ़ा के केस में ज़म्मा बोलते हैं जमा मुअन्नस सालिम में, और नस्ब और जर दोनों केसेस में हम कसरा बोल रहे होते हैं। दूसरी तरफ जिन अस्मा में हुरूफ चेंज होते हैं वो, उनमें भी हमने दो लफ्ज़ पढ़े थे। एक मुसन्ना जो डुअल है, कि ये जब रफ़ा में होगा तो अलिफ़ के साथ आएगा, और जब ये नस्ब या जर के केस में जाएगा तो या के साथ यूज़ होगा, जैसे हाज़ानी किताबानी, उरीदु किताबैनी, या क़रअतु फ़ी किताबैनी। और इसी तरह जमा मुज़क्कर सालिम, इसमें भी हर्फ चेंज होता है, जैसे मुस्लिमून है तो रफ़ा में वाव के साथ आएगा, और नस्ब व जर में या के साथ, जैसे हाउलाई मुस्लिमून, और उहिब्बुल मुस्लिमीन, और सल्लमतु अलल मुस्लिमीन। ठीक है जी। तो ये अब तक हमने एराब के बारे में जो कुछ पढ़ा था ये उसका खुलासा है। अब इसमें कोई सवाल किसी का कहीं पे है तो पूछिए। आगे जो है ये जो आज की क्लास है और अगली जो क्लासेस कुछ हमारी रहती हैं अभी इस क्वार्टर में, तो इसमें कोई इस तरह का बड़ा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट तो नहीं पढ़ेंगे जैसे अभी हमने एराब पढ़ा है, चूँकि ऑलरेडी एराब वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा टेक्निकल था ज़्यादा। तो अब ज़रा लाइट से मौज़ूआत होंगे, जिनमें एक तो हम ज़मायर जो हमने पढ़ना शुरू कर दी थी प्रोनाउंस, लेकिन सारी फॉर्म्स नहीं पढ़ी थी, तो उसको कंप्लीट करेंगे। ज़मायर की मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं, कौन सी ज़मीर कब इस्तेमाल करते हैं और उसका माना क्या होता है, तो ये चीज़ इंशाअल्लाह। और बीच में अगली एक दो क्लासेस में फ़ेल जो है उसका तस्निया का जो सीगा होता है वो भी इंशाअल्लाह ऐड करेंगे। और साथ एक आज से हम
ایک کتاب پڑھنا شروع کر رہے ہیں قصص النبیین، تو اس میں ہم ایک تو ریڈنگ ہے اور ریڈنگ کے ساتھ لسننگ ایکٹیویٹی بھی انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے آج سے۔ تو ضمائر دیکھتے ہیں پہلے جی، یہ جمع ہوتی ہے ضمیر کی، اور ضمیر ہم کہتے ہیں کسی بھی پروناؤن کو، یعنی جو آپ کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ضمائر ہر زبان میں کئی طرح کی ہوتی ہیں، تو عربی میں اس کی مختلف اقسام ہیں۔ ابھی آج ہمیں جس ضمیر پہ فوکس کرنا ہے وہ ہے ضمائر مرفوعہ منفصلہ، یہ ان کا مکمل نام ہے گرامر میں۔ ضمائر مرفوعہ ہم ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ضمائر رفع کے کیس میں آتی ہیں، یعنی جملے میں یہ مبتدا کی حیثیت سے آتی ہیں، سبجیکٹ کی حیثیت سے۔ تو چونکہ مبتدا رفع کے کیس میں ہوتا ہے نا، مرفوع ہوتا ہے، اور یہ والی ضمائر مبتدا کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے ہم ان کو ضمائر مرفوعہ بولتے ہیں۔ اور منفصل ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ڈی ٹیچ ہوتی ہیں، یہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ کے نہیں لکھی جاتی، بلکہ ان کو اکیلے لکھتے اور بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ضمائر مرفوعہ منفصلہ، یہ جیسی اس کی پہلی ٹائپ ہے۔ اور نام چاہے آپ کو تھوڑا سا یہ عجیب لگ رہا ہو یا مشکل لگ رہا ہو، لیکن یہ ضمائر وہی ہیں جو ہم شروع سے پڑھتے آئے ہیں، آپ نے اس کے لفظ پہلے بھی دیکھے ہوئے ہیں، بلکہ یہ پیسج آپ کو یہ کنورسیشن یاد ہوگا، ہم نے یہ پڑھا تھا پہلے، اور اس میں سنگولر کی ضمائر آئی ہوئی ہیں۔ تو ہوا تھرڈ پرسن کے لیے ہم نے دیکھا تھا میسکولن میں، جیسے ہم کہتے ہیں ہوا مدرس، اور فیمنن میں ہیا پڑھا تھا جیسے ہیا مدرسہ۔ سیکنڈ پرسن میں انتا ہوتا ہے جیسے انت مدرس، اور فیمنن کے لیے انتی جیسے انتی مدرسہ۔ فرسٹ پرسن میں انا بولتے ہیں جیسے انا مدرس یا انا مدرسہ۔ تو یہ سنگولر کے لفظ تو پہلے بھی پڑھ رکھے ہیں، بس اب آج اس میں ہم اسی پہ جیسے بلڈ کریں گے، اور آگے جو ڈوئل ہے اور جمع ہے وہ بھی ایڈ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ والے جو ضمائر ہیں ان کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں ضمائر مرفوعہ اور منفصلہ، ڈیٹیچڈ پروناؤن۔ اور مرفوع ان کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جملے میں مبتدا بن کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے انگلش ایکویلنٹ ہمارے پاس جیسے ہی، شی، یو، آئے، یہ والی جو ضمائر ہیں ان کے لیے عربی میں یہ لفظ آتے ہیں۔ اب آگے پیسج پڑھتے ہیں، اس پیسج کے تھرو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اگلی جو ضمائر ہیں ڈوئل کی یا پلورل کی۔ لیکن یہ پیسج جو ہے یہ میں پہلے ذرا اس کو اسکرین جو ہے وہ بند کر دیتا ہوں، اس کو آپ لوگ ذرا لسننگ ایکٹیویٹی کے طور پہ لیں۔ تو پہلے ذرا ویسے سنیں، اور بالکل آسان سا پیسج ہے، تو سن کے کوشش کریں اس کو سمجھنے کی ڈائریکٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو ریڈ کریں گے۔ حامد ولد صغیر، هو طالب في المدرسة الابتدائية، المدرسة قريبة من البيت، البيت جميل وهو قريب من شاطئ البحر. حامد ساكن في مدينة جدة، هذه المدينة في السعودية وهي قريبة من مکہ۔ مجھے امید ہے کہ اس کا بیشتر حصہ سمجھ آ گیا ہوگا، کیوں جی؟ اچھا، ایک دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں، اور مطلب اس میں جو آپ لوگ سمجھے ہیں اس پہ پھر بات بھی کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں۔ حامد ولد صغیر، هو طالب في المدرسة الابتدائية، المدرسة قريبة من البيت، البيت جميل وهو قريب من شاطئ البحر. حامد ساكن في مدينة جدة، هذه المدينة في السعودية وهي قريبة من مکہ۔ جی، حامد کے بارے میں کیا بتایا ہم نے یہاں پہ؟ حامد کا کیا تعارف پیش کیا، کیا ہے؟ سر حامد چھوٹا بچہ ہے، ٹھیک ہے، اور پرائمری اسکول میں پڑھتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور اسکول کا ہم نے تھوڑا بتایا کہ اسکول اس کے گھر کے دور ہے یا پاس اسکول ہے؟ گھر کے قریب ہے۔ قریب ہے، ٹھیک ہے۔ گھر کے بارے میں بھی کچھ اس نے بتایا تھا کہ جی گھر کیسا ہے میرا؟ گھر پیارا ہے، گھر پیارا ہے، البیت جمیل، ٹھیک ہے۔ اور گھر کی اس نے ایک لوکیشن بھی تھوڑی سی بتائی ہے، ساحل سمندر کے پاس ہے۔ بالکل صحیح، قریب من شاطئ البحر، شاطئ البحر ہے ساحل سمندر، بحر ہے سمندر، شاطئ کہتے ہیں کنارے کو، ساحل کو۔ اچھا، پھر ہم بتا رہے تھے کہ یہ حامد کہاں رہتا ہے؟ کس؟ جدہ میں جدہ میں رہتا ہے۔ اور جدہ کے بارے میں ہم نے کیا بتایا کہ جدہ مکہ سے قریب ہے، شہر ہے، مکہ کے قریب ہے اور سعودیہ کا ایک شہر ہے۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ، بہترین، آپ نے تو یہ سارا ہی کر لیا۔
بغیر دیکھی. چلیں آگے اس کا پارٹ 2 ہے. اسرت حامد اسرت صغیرہ اب و ام و حامد و مریم. حامد و مریم اخوان متحابان وہما طالبان مجتہدان. نعم کیا کہہ رہے ہیں ہم یہاں پہ؟ حامد کی کی فیملی بہت چھوٹی ہے. چھوٹا خاندان ہے. فیملی میں اس کے والد ہیں، اس کی والدہ ہیں، اور مریم اس کی بہن. ٹھیک ہے صحیح ہے. اور مریم اور حامد کا ہم نے آپس کا تعلق بتایا ہے کہ کیسا ہے وہ. آپس میں محبت کرنے والے ہیں اور دونوں محنتی ہیں. بالکل صحیح ہے، صحیح ہے ماشاء اللہ. اور ہم نے ان کے یہ بارے میں یہ بھی بتایا کہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں اور کیسے اسٹوڈنٹس ہیں. محنتی طالب علم. ہاں طالبان مجتہدان صحیح ہو گیا. چلیں اب اس کا لاسٹ پارٹ ہے القسم الآخر. زملاء حامد مجتہدون ایضا هم مؤدبون ومطیعون وزمیلات مریم مجتہدات ایضا ہن مؤدبات ومطیعات. جی لاسٹ پارٹ میں ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ جو ہیں دوستوں کی بات ہو رہی ہے، کلاس فیلوز کی. بالکل ٹھیک ہے. وہ بھی جو ہے وہ محنتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو حامد کے دوست ہیں. بالکل ٹھیک ہے. فرما بردار ہیں، مؤدب فرما بردار. ہاں مؤدب ہیں یعنی تمیز والے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. باادب ہیں، تمیز ہیں. ٹھیک ہے. اور فرما بردار ہیں. زبردست. اور پھر وہی مریم کی جو کلاس فیلوز ہیں ان کے بارے میں بھی یہی بتایا ہم نے. صحیح ہو گیا ماشاء اللہ بہترین. تو پیسیج ویسے ہی آسان تھا لیکن اچھا ہے. مطلب اس طرح جیسے ابھی چونکہ اگلا جو کوارٹر ہے اس میں لسننگ ہم کافی زیادہ کریں گے تو اس لیے ابھی ذرا سٹارٹ اسی طرح کے پیسیجز سے لے رہے ہیں تاکہ ذرا عادت آپ کو ہو جائے نا تھوڑا. معذرتاً میرا مسئلہ ہے کہ میں سمجھ پوری آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ مجھے میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں کہ وہ کیا کیا کون سے سینٹنسز تھے یا جملے. اچھا ہاں یعنی وہ بات ہوئی کیا تھی. ہاں سمجھ آ جاتا ہے. بس ٹھیک سمجھ ہے پوری آ رہی ہوتی. بس پھر تو سمجھ آ رہی ہے تو بالکل صحیح ہے. باقی ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب جب ہم لسننگ ایکٹیویٹی کریں نا تو اس کو جیسے جو چیزیں ہم بات کر رہے ہیں جیسے جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے ساتھ ساتھ جیسے اس کے پوائنٹس میں لکھ لیں جیسے نا تو پھر وہ اس پہ بات کرنا آسان ہوتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. پر یہ قریب من شاطی البحری، شاطی کا کیا مطلب ہے؟ باہر تو ہو جاتا ہے نا کہ سمندر یا کوئی نہر. جی شاطئ کہتے ہیں کنارے کو، کسی بھی چیز کا کنارہ، جیسے سمندر کنارہ. ٹھیک ہے یعنی ساحل سمندر. جیسے شاطئ قرآن پاک میں بھی آیا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ندا دی گئی وادی طور سے تو وہاں یہی لفظ آیا ہے نودیا من شاطئ الوادی الایمن کہ وادی کے ایمن کہتے ہیں دائیں کو، وادی کے دائیں کنارے سے انہیں آواز آئی جب حضرت موسیٰ گئے نا کوہ طور پہ. تو جی اچھا انور صاحب آپ پوچھ رہے تھے زملا کا. اس کی میننگ سر. ہاں زملا جو ہے یہ جو سیکنڈ لاسٹ لائن میں اور لاسٹ میں آ رہا ہے زملا ہم کہتے ہیں فیلوز. یہ کلاس فیلوز یا جو کولیگز ہوتے ہیں میٹس ہوتے ہیں مطلب جن بھی لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے چاہے ہم ان کے ساتھ پڑھتے ہیں یا کام کرتے ہیں یا ان کے ساتھ رہتے ہیں تو سنگولر ہوتا ہے اس کا زمیل. رائٹ یعنی فیلوز means fellows جی of فیلوز any بالکل kind. بالکل office colleagues کو بھی اس میں لا سکتے ہیں. بالکل کولیگز بھی ہوتے ہیں زملا. ٹھیک ہے رائٹ. تو اسی کی مؤنث زمیلہ ہے زمیل اور زمیلہ. زمیلہ کی جمع پہ زمیلات. ٹھیک ہے زمیل سنگولر اور زملہ زیادہ. جی اور کوئی سوال اس میں؟ اسے ہم جماعت بھی کہہ سکتے ہیں. جی وہی ہے ہم جماعت ہم کار جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں کوئی بھی مطلب جس کے ساتھ آپ کا ورکنگ ریلیشن ہے یا جیسے پڑھ رہے ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ایک اچھے اماؤنٹ آف ٹائم کے لیے. سر یہ اسرتو اور متحابان کا کیا مطلب ہے؟
اسرا جو ہے، اسرا کہتے ہیں فیملی کو، اور متحابان جو ہے یہ محبت سے، یہ لفظ متحابان وہ دو لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں جو پروناؤنز ہیں وہ تھرڈ پرسن والے ہی آئے ہیں نا اس پیسج میں۔ ہوا اور ہیا تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے ہوئے تھے، ہما نیا ہے اور ہم اور ہننا۔ ہما کس لیے آ رہا ہے، کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ہما؟ تسنیہ کے موقع، تسنیہ کے لیے، وہ دو، یعنی یہاں بہن بھائی کی بات ہو رہی تھی نا، اس لیے ہما آیا۔ اور ہم جو ہے سب کے لیے پلورل، جمع مذکر، جمع، یہ جمع مذکر ہے، اور ہننا جمع جمع مؤنث ہے۔ صحیح ہو گیا۔ تو یہ ہمارے آگے تھرڈ پرسن کے جو ضمائر ہیں یہ پورے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ سنگولر والے یہ ہم نے پہلے ہی پڑھے ہوئے تھے، ہوا، ہیا، انت، انتی، انا۔ اب ڈوئل اور پلورل ایڈ کر لیں۔ تھرڈ پرسن ڈوئل میں ہما یوز کرتے ہیں، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی، دونوں میں ایک ہی لفظ ہے۔ جیسے ہما طالبان، کہ وہ دونوں اسٹوڈنٹس ہیں، اور وہ فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں تب بھی یوں ہی بولیں گے ہما طالبتان، ٹھیک ہے۔ ہما ولدان، ہما بنتان، تو ہما مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ جمع میں مذکر کے لیے ہم اور مؤنث کے لیے ہننا۔ تو یہ 5 لفظ کل بن جاتے ہیں جو ہم تھرڈ پرسن کے لیے یوز کرتے ہیں، ہوا، ہیا، ہما، ہم، ہننا، ٹھیک ہے۔ ہوا ہی کے لیے، ہیا شی کے لیے، ہما دے ٹو کے لیے، اور ہم اور ہننا اوور آل دے کے لیے۔ پھر سیکنڈ پرسن میں آئیں تو انتا اور انتی، یہ سنگولر کے لیے ہیں، یعنی ہم ایک آدمی سے جب بات کر رہے ہیں یا خاتون سے۔ دو کے لیے جب کریں گے تو یہی انتا میں آخر میں ما ایڈ کر دیں گے، جیسے ہما ہے نا، اسی طرح انتا سے ہو جائے گا انتما، مذکر میں بھی انتما اور مؤنث میں بھی انتما۔ تو اب مثلاً میں 2 لوگوں سے بات کر رہا ہوں اور میں ان سے پوچھ رہا ہوں مثال کے طور پہ کہ کیا تم دونوں اسٹوڈنٹس ہو، تو میں پوچھوں گا انتما طالبان یا انتما طالبتان، ٹھیک ہے۔ انتما مسلمان، انتما مسلمتان، انتما مجتہدان۔ تو اس طرح 2 لوگوں سے بات کرتے ہوئے، چاہے وہ 2 میلز ہیں یا فیمیلز ہیں یا ایک میل اور فیمیل ہے، ہر کیس میں انتما ہی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جمع میں اگر میں زیادہ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو مذکر کے لیے میں انتم بولوں گا، جیسے ہم ہے نا تھرڈ پرسن میں، تو اس میں بھی آخر میں میم ساکن آئے گا، انتم، جیسے انتم مسلمون، انتم مجتہدون، انتم صالحون۔ اور خواتین سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو پھر میم کی بجائے آخر میں نون ہوگا، شد والا نون مشدد، جیسے ہننا ہے، تو اسی طرح انتا سے انتننا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 لفظ ہیں سیکنڈ پرسن کے، انتا، انتی، انتما، انتم، انتننا۔ یہ تم کے لیے یہ سارے لفظ، مطلب ہم لوگ تو اردو میں تم یا آپ ہی بولتے ہیں، لیکن انگریزی میں بھی ایک ہی لفظ ہے، لیکن عربی میں یہ 5 لفظ ہیں۔ ڈپینڈ یہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ بات ایک سے کر رہے ہیں، 2 سے یا زیادہ سے، اور مخاطب آپ کا مذکر ہے یا مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرسٹ پرسن میں جو ہے سنگولر میں تو انا ہے، ڈوئل اور جمع دونوں میں نحنو بولتے ہیں۔ نحنو 2 کے لیے بھی ہوتا ہے، نحنو زیادہ کے لیے بھی ہوتا ہے، اور یہ مذکر کے لیے بھی ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو ہم 2 اسٹوڈنٹس ہیں، نحنو طالبان، ہم 2 فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، نحنو طالبتان، ٹھیک ہے۔ جمع میں بھی یہی ہوگا، نحنو طلاب، نحنو طالبات۔ تو فرسٹ پرسن کے صرف 2 لفظ ہیں، انا، نحنو۔ تو ٹوٹل اب ہم دیکھیں تو یہ 12 لفظ بنتے ہیں، یہ 12 ضمائر ہیں، 5 غائب کی، 5 مخاطب کی، 2 متکلم کی۔ غائب میں یعنی تھرڈ پرسن میں ہوا، ہیا، ہما، ہم، ہننا۔ سیکنڈ پرسن جو ہے مخاطب، اس میں انتا، انتی، انتما، انتم، انتننا۔ اور فرسٹ پرسن جو ہوتا ہے متکلم، اس میں انا اور نحنو۔ تو یہ 12 لفظ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جملے میں جب یہ آتے ہیں تو یہ جملہ اسمیہ میں یوز کیے جاتے ہیں مبتدا کی حیثیت سے۔ مثلاً ہم کہہ رہے ہیں حامد مدرس، حامد استاد ہے، حامد مبتدا ہے نا، حامد کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں۔ تو اب حامد کی جگہ اگر میں نے ضمیر استعمال کرنی ہے تو میں اس گروپ کی کوئی ضمیر لاؤں گا، جیسے ہوا مدرس، وہ استاد ہے۔ تو یہاں ہوا گرامیٹیکلی مبتدا ہوا نا، سبجیکٹ بن رہا ہے نا یہاں پہ، ٹھیک ہے، حامد کو ریپلیس کر رہا ہے۔ تو یہ ساری جو ضمائر ہیں، یہ والا جو پورا گروپ ہے، اسی لیے ان کو ضمائر مرفوعہ کہتے ہیں، چونکہ یہ ضمائر جملے میں مبتدا کی حیثیت سے استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور منفصل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اکیلے آتی ہیں، مطلب جیسے ہوا
یہ اکیلا ہم نے اس کو لکھا اور بولا ہے، اس کو مدرس کے ساتھ ملا کے نہیں لکھتے، جبکہ آگے ہم کچھ ضمائر ایسی پڑھیں گے جو اٹیچ ہو کے آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ اسی طرح ہم جیسے کہتے ہیں آمینہ مدرسہ، تو یہاں آمینہ مبتدا ہے نا، آمینہ از اے ٹیچر، تو اب یہاں آمینہ کی جگہ اگر ہم پروناؤن لانا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے ہی مدرسہ، آمینہ کی جگہ یہ پروناؤن آ جائے گا. اسی طرح حامد و زید مدرسان، یہ دو ٹیچرز ہیں حامد و زید، تو یہاں حامد و زید کی جگہ اگر ہم لانا چاہیں پروناؤن تو ہم کہیں گے ہما مدرسان، وہ دونوں ٹیچرز ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں آمینہ و مریم مدرستان، تو ہما مدرستان. حامد و زید و عامد مدرسون، ہم مدرسون. آمینہ و مریم و فاطمہ مدرسات، ہن مدرسات. کلیئر؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا ہر جگہ یہ ضمائر مبتدا ہیں. جی سر. صحیح ہے. سیکنڈ پرسن کے ضمائر بھی آپ لا سکتے ہیں اسی طرح، انت مدرس، انتی مدرسہ، انتما مدرسان. تو یہ ضمائر بہرحال مبتدا ہیں، ان کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ خبر ہوگا، آپس میں یہ دونوں کمپیٹیبل ہوں گے، سیم جینڈر سیم نمبر، بس اس میں اور کوئی مشکل نہیں ہے. تو ایک انشاءاللہ میں اس میں ایکسرسائز بھی شیئر کروں گا، اس سے آپ کی اس کی پریکٹس بھی ہو جائے گی ضمائر کی. اب ہم شروع کر رہے ہیں قصص النبیین جو کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو کتاب ہے بہت، ایک تو یہ مشہور کتاب ہے اور ایسی کتاب ہے جو آزمائی بھی ہے بہت عرصے سے، یہ کئی جگہوں پہ کریکولم کا پارٹ ہے، ایون عرب دنیا میں بھی. اور ویسے یہ اصلاً لکھی گئی تھی بچوں کے لیے، تو یہ مطلب کڈز لٹریچر میں سے ہے، لیکن جو بگنرز ہوتے ہیں جو عربی سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت مفید ہے، انہیں بھی اکثر یہ پڑھائی جاتی ہے. اور اس میں ایک بہت خوبصورت بات یہ، ایک تو یہ کہ انبیاء کے چونکہ اس میں ہیں قصے، تو ایک تو وہ ویسے بھی مطلب فائدہ بھی ہوتا ہے پڑھتے ہوئے، اور دوسرا یہ کہ اس کے جو اسلوب ہے اور جو وکیب وغیرہ اور جو ایکسپریشن ہے وہ قرآن کے بہت قریب ہے. ایون آپ جب یہ سٹوریز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں قرآن کی آیات ایز اٹ از بہت ساری آیات آ رہی ہوتی ہیں، چونکہ وہ کچھ تو سٹوری وہ جیسے خود سے بناتے ہیں نا، ایک اس کو سٹوری بنانے کے لیے کچھ چیزیں آبویسلی اس کا کانٹیکسٹ آتھر ایڈ کرے گا، لیکن جو اندر کانٹینٹ ہے اس میں بہت سارا کانٹینٹ وہی ہے جو قرآن میں آیا ہوا ہے. تو کئی جگہوں پہ جو وہ بیچ میں قرآن کی آیات کو ایز اٹ از لا رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ یہ کتاب پڑھیں تو وقت کے ساتھ ساتھ، مطلب آسان کتاب ہے اور کچھ عرصے میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اس کو ایک آدھ مہینے میں، یا تو آپ کی قرآن کی وکیب اوور آل اور قرآن پاک کی سمجھ بہت بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں وہ ایکسپریشن قرآن کا اور وکیب بھی بہت زیادہ آتی ہے، تو آپ مانوس ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ یہ پڑھنے کے بعد جیسے قرآن میں وہی قصے جب پڑھیں گے نا جہاں انبیاء کے واقعات آ رہے ہیں تو بہت لطف آئے گا اور بہت آسانی رہے گی. تو اس میں ہم شروع کر رہے ہیں. ویسے اس کتاب کے ہیں 4 والیومز ہیں، اور ویسے ٹوٹل تو ویسے اس کے 5 حصے ہیں، لیکن جو آخری حصہ ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ سیرت النبی کا پورا ایک پارٹ ہے، اور اس کا جو لیول ہے وہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں وہ ایڈوانسڈ لیول ہے اس کا ایکسپریشن، تو وہ تھوڑا سا مشکل ہے نسبتاً. لیکن جو پہلی 4 کتابیں وہ سٹارٹ ہوتی ہیں بگنر لیول سے اور پھر وہ انٹرمیڈیٹ یا ہائر انٹرمیڈیٹ لیول تک جاتی ہیں. تو وہ اس میں ڈیفیکلٹی لیول جو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر جاتا ہے اس میں، یعنی جیسے آپ ایک بک سے دوسری بک پہ جمپ کرتے ہیں تو آپ کو واقعی فیل ہوتا ہے کہ اب یہ ذرا پہلے سے تھوڑا سا اس کا جو سٹرکچر ہے یا ایکسپریشن ہے اوور آل یا وہ کیپ بھی وہ ذرا ایڈوانسڈ ہو گئی ہے. تو بہت آرام سے بہت گریجولی یہ کتاب آپ کو آگے لے کے جاتی ہے، بہت زبردست چیز ہے یہ. تو سٹارٹ یہ ہوتا ہے حضرت ابراہیم کے قصے سے. ہم نے لیکن حضرت یوسف کا قصہ چنا ہے چونکہ حضرت ابراہیم والا بہت آسان ہے، وہ مطلب آپ لوگ خود اپنے طور پہ کریں گے. تو شروع کرتے ہیں جی. حضرت یوسف کا قصہ ہے اور اس کو بھی ہم پہلے لسننگ کے طور پہ کریں گے. میں اس کو ایک دفعہ پڑھوں گا، آپ لوگ سنیں اور اس کے بعد پھر یہ ٹیکسٹ آپ پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. كان يوسف ولدا صغيرا وكان له 11 أخا وكان يوسف غلاما جميلا وكان يوسف غلاما ذكيا. ابھی تک تو آسان ہے نا بالکل، میرا نہیں خیال اس میں کوئی مشکل ہو رہی ہو کسی کو. جی سر. جی جی ہاں آسان ہے نا. کانا کا کیا میننگ ہے؟ کس کا؟ کانا. کانا جو ہاں ہے یہ اصل میں ہاں یہ پاسٹ میں لے کے جاتا ہے کسی بھی جملے کو،
جیسے ہم تھا یا تھے بولتے ہیں، یعنی واز یا ور، یہ اس کا ایکویلنٹ ہے. ٹھیک ہے. سر ذکیًا کا کیا مطلب ہے؟ ذکیًا تو ذہین ہوتا ہے نا. چلیں ایک دفعہ پھر دیکھیں. كان يوسف ولدا صغيرا وكان له 11 أخا وكان يوسف غلاما جميلا وكان يوسف غلاما ذكيا. تو اب تک جو انہوں نے تعارف کروایا اس میں کیا کیا باتیں انہوں نے کی ہیں؟ یوسف جو تھے وہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور ان کے 10 بھائی اور تھے اور وہ 11 کہا تھا ادھر. 11 یس. اگر اشر ہوتا نا، ٹھیک ہے 11 بھائی، ٹھیک ہے اشر ہوتا تو 10 تھا، 11 بھائی تھے 11 یس ٹھیک ہے. اور وہ ایک خوبصورت غلام تھے لڑکے. اور غلام کا مطلب ہوتا ہے عربی میں نوخیز لڑکا، جیسے ینگ لیڈ ہم کہتے ہیں نا. اچھا ٹھیک ہے اور وہ ذہین تھے. بالکل صحیح. اچھا آگے دیکھیے. وَكَانَ أَبُوهُ يَعْقُوب يُحِبُّهُ أَكْثَرَ مِنْ جَمِيعِ إِخْوَتِهِ. اور ان کے ابو اکثر ان کو یا حضرت یوسف کو ساروں میں سے زیادہ پیار کرتے تھے. سب بھائیوں سے زیادہ. ان کے والد. بالکل، ان کے والد یعقوب انہیں سب بھائیوں سے زیادہ پیار کرتے تھے. کان ابوہ یعقوب یحبہ اکثر من جمیع اخوتی. ٹھیک ہے. ذات جمعی لیلہ کا کیا مطلب ہے جی سر؟ جی جمیع جمیع جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی وہی جمیع کا مطلب ہے یعنی سب کے سب میں سے. ٹھیک ہے جیسے اجمعین ہے، جمیع ہے، تو جمعیت ہے، جمع، یہ سارے لفظ ایک ہی روٹ کے نا. تو جمیع اخوتی کا مطلب ہے سب بھائیوں سے، اور اکثر من جمیع اخوتی یعنی سب بھائیوں سے زیادہ. ٹھیک ہے. اکثر جو ہے نا جیسے اس کی کونوٹیشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. مطلب اردو میں تو جیسے ہم اکثر اس سینس میں بول رہے ہوتے ہیں نا کہ اکثر یعنی بہت زیادہ یا اکثر اوقات، اس معنی میں نا، یعنی اکثر جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں موسٹ ٹائمز. ہاں لیکن عربی میں جیسے اکثر اوور آل کمپیریزن کے لیے آتا ہے، کسی بھی چیز کو دوسری چیز سے زیادہ بتانے کے لیے. تو اکثر من جمیع اخوتی کا مطلب ہے یعنی مور دین، ان سے زیادہ، یعنی باقی بھائیوں سے زیادہ ان سے پیار کرتے تھے. چلیں باقی یہ جب ہم ٹیکسٹ ریڈ کریں گے نا تو وہ زیادہ پھر ویزیبل ہوگا، تو اس میں بھی پھر کویسچنس کیے جا سکتے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں. ذات لیلہ رأى يوسف رؤيا عجيبة رأى 11 كوكبا ورأى الشمس والقمر كل يسجد له تعجب يوسف الصغير كثيرا وما فهم هذه الرؤيا كيف تسجد الكواكب والشمس والقمر لرجل. جی اس پارٹ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رات میں جو ہے انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ سورج چاند ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں اور وہ حیران ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. کہ کیسے ایک شخص کو یہ سجدہ کر سکتے ہیں. ہاں وہ حیران ہوئے اور انہیں اس خواب کی سمجھ نہ آئی کہ کیسے ایک شخص کے لیے یہ سب چیزیں سجدہ کر سکتی ہیں. بالکل صحیح ہے، زبردست. چلیں اب دیکھ لیں جی یہ پیسج ہے. تو اب اس میں جو وکیب ہے یا ایکسپریشن ہے یا کوئی اور چیز ہے تو وہ ذرا دفعہ دیکھ لیں، پھر آگے والا پارٹ کرتے ہیں. اس میں جو سب سے اوپر جیسے اس کا ٹائٹل ہے احسن القصص، یہ تو قرآن نے خود کہا ہے نا حضرت یوسف کے واقعے کو. تو احسن القصص کیا ہے؟ بہترین قصہ. سب سے بہترین قصہ. بالکل ٹھیک ہے. اور رؤیا عجیبہ، عجیب خواب. عجیب خواب. رؤیا کہہ رہے ہیں ہم خواب کو. بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا، زبردست. اچھا آگے دیکھیں کوئی اس میں اب وکیب اب آپ دیکھیں جو پوچھنی ہو آپ کو. غلام پہ تم نے بات کر لی کہ لڑکا ہے. جی سر یہ ذکیجن ہے یہ تزکیہ یا ذکی یا پاک سے نہیں، مطلب اس کا روٹ ورڈ وہ جو پاک ہے اس کا مطلب ذہین ہے. جی ہاں
جو پاک والا ہوتا ہے لفظ یا تزکیہ اس میں زا ہوتا ہے، یعنی جو رے زے ہوتی ہے نا، رے اور زے، وہ جو زا ہے زا وہ ہوتا ہے اس کے روٹ میں، جیسے زکوٰۃ ہے، تزکیہ ہے، یہ سارے ایک ہی روٹ کے لفظ ہیں، ان کا معنی یعنی پاک ہونا یا پاک کرنا، نشو و نما پانا وہ ہے، لیکن یہ زال سے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شارپ ہونا. ہاں اس میں جو شارپنس کا معنی ہوتا ہے، جیسے زال کاف واو میں. تو یہ الف وہ زکیون اور زکیہ اس میں کیا فرق ہے؟ یہ یہاں پہ حالت نصب میں آیا ہے. ہاں اب لیکن نصب میں کیوں ہے، ہاں اس پہ ہم پھر بات کریں گے بعد میں، ٹھیک ہے. یہ اور کانا جب آتا ہے نا کسی بھی جملے میں، جیسے وہ اس کے میننگ کو پاسٹ میں لے کے جاتا ہے، ایسے ہی وہ اس کے اعراب کو بھی بدلتا ہے تھوڑا. تو وہ انشاءاللہ وہ پھر اگلے کوارٹر میں ڈسکس کریں گے. اور دیکھیں تو سر بولنے میں یہ کیا ڈفرنس پتہ لگتا ہے، جیسے وکانا یوسف غلاما زکیا، تو اس کا اگر سے فار ایگزامپل آپ صرف ریڈ کر رہے ہیں لیکن مطلب دیکھ نہیں رہے، لسن کر رہے ہیں، تو اس میں زال اور زے میں فرق تو نہیں اتنا پرومیننٹ ہوتا، اور اس کا میننگ پھر کیسے ڈٹرمن ہوتا ہے؟ نہیں اس کا اگر تو مطلب بولنے والا ٹرینڈ ہو تو پھر تو پرومیننٹ ہوگا فرق. مطلب اس میں دونوں میں سٹریس کا جو ڈفرینس ہے، بیسیکلی جو زا ہے نا اس کی آواز ذرا اس میں سٹریس زیادہ ہوتا ہے، اور وہ جیسے سی ٹی سی آواز ہوتی ہے نا، سی ٹی کی سی، تو وہ اگر میں جیسے اس کو جیسے زکی آیا ہے نا حضرت یحییٰ کے لیے آیا ہے کہ وہ پاک تھے، تو وہاں لفظ اللہ تعالیٰ نے یہ استعمال کیا کہ وہاں، بلکہ ہاں حضرت زکریہ نے جب دعا کی اللہ تعالیٰ سے تو وہاں یہ دعا کی کہ رب حب لی، آگے غلامن زکیہ، اور وہ زکیہ اس کو آپ پڑھنے میں ہی دیکھیں وہ زا پہ سٹریس ہے اچھا خاصا، زکیہ وہ ہے غلامن زکیہ کہ پاک لڑکا مجھے دے. اور اس کو ہم پڑھیں گے تو اس کو بہت سافٹلی پڑھتے ہیں، جو زال ہے نا بہت آرام سے پڑھا جاتا ہے، زکیہ زکیہ، یہ ذکی ہے وہ ذکی ہے، ذکی. اس میں سر آسان ترین میرے خیال سے یہ ہے نا کہ یہ جو زال ہے اس میں ٹپ آف دا ٹنگ جو ہے وہ آپ کے بڑے دو ٹیتھ کے بیچ میں لگتی ہے، کنارے پہ. ہاں بالکل، جی زا اوپر اس کے جڑ پہ لگتی ہے. جی ہاں، تو جب تک سیکھیں گے تو ہی سمجھ آئے گی. جی ہاں. سر یہ تعجب یوسف الصغیر کثیرا کا مطلب یہ ہوگا کہ چھوٹے یوسف کو بہت تعجب ہوا. بالکل بالکل یہی ہے، بالکل. اور وما فہیم هذه الرؤیا کا کیا مطلب ہوگا؟ ہاں فہیمہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ فعل ماضی ہے. فہم، یس فہم سے، سمجھنے سے. ماں جو آ رہا ہے یہ نفی کے لیے آتا ہے. ویسے تو ماں تو آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ آپ لوگ تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ماں بہت سے کئی طرح کے معنی دے رہا ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ جیسے فعل ماضی سے پہلے آتا ہے تو اس کا ایک مطلب نگیشن بھی ہوتا ہے، سم ٹائمز یہ نگیٹ کرنے کے لیے آتا ہے نا. تو ما فہیمہ یعنی اس نے نہیں سمجھا. اگر یہ فہیمہ ہذه الرؤیا اسے اس خواب کی سمجھ آ گئی، ما فہیمہ اسے نہیں سمجھ آئی، تو یہ ما نفی کے لیے آ رہا ہے نہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہیں کہ ذہبہ وہ گیا، ما ذہبہ وہ نہیں گیا. جی جی بتائیے. تو یہ ذاتا لیلۃ راآ، تو یہ اس میں ذاتا اور راآ کا کیا مطلب ہے؟ جو رآ ہے، رآ فعل ماضی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے دیکھا. ٹھیک ہے، یہ فعل ماضی ہے، اور اسی سے وہ ہم نے شاید جو اعراب والے جملوں میں ایگزامپلس پڑھی تھی نا، رأیتو میں نے دیکھا، وہ رأیتو اسی سے ہے. رآ یعنی پہلا صیغہ ہے، اور اس کا مضارع ہوتا ہے یرا. تو رآ یرا کا مطلب ہے دیکھنا، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں رویت، رویت ہلال. باقی جو ذات ہے، ذات ویسے تو کئی طرح کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں جو اس کا استعمال ہوا ہے یہ نریشن کا ایک سٹائل ہے کہ جب آپ کوئی کہانی سنا رہے ہیں، حکایت سنا رہے ہیں، تو اس میں آپ کسی ایک وقت کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا، ایک رات ایسے ہوا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یوں ہوا، ایک لمحے کی بات ہے کہ ایسا ہوا. تو جیسے ہمارے یہاں بھی ہے نا ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ایک دن کی بات ہے، تو نریشن میں ذات ایڈ کیا جاتا ہے کسی بھی ٹائم سے پہلے. تو ذات لیلہ بولیں گے تو ایک رات کی بات ہے، ذات یوم
ایک دن کی بات ہے، ذات ساعہ ایک وقت کی بات ہے. اس طرح آپ اس کو کسی بھی ٹائم کے لفظ سے پہلے ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی سر. جی لائبہ. سر میں نے آپ سے پوچھنا تھا یہ تسجدو اور یسجدو ان کا کیا مطلب ہے؟ یسجدو اور تسجدو دونوں کا مطلب سجدہ کرنا ہے. وہ یہ مضارع ہیں. جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یسجدو مذکر کے صیغہ ہے، یہاں پہ کل کا لفظ یوز ہوا ہے نا، تو کل کی مناسبت سے یسجد کو مذکر یوز کیا گیا ہے. اور آگے نیچے والی لائن میں تسجد مؤنث آیا ہے، چونکہ اس کے بعد الکواکب والشمس والقمر، اور کواکب چونکہ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ آ رہا ہے اور یہ جمع غیر عاقل ہے، تو اس لیے پہ تسجد کو مؤنث یوز کیا گیا ہے. دونوں کا مطلب سجدہ کرنا ہی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں آگے پڑھیں پھر. جی سر. جی سر. صحیح. چلیں یہ والا پارٹ میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، یہ والا پارٹ ایک دفعہ پڑھتا ہوں، پھر اسی فلو میں پھر آگے چلیں گے. ٹھیک ہے نا، تاکہ ذرا وہ ایک فلو بھی بن جائے. كان يوسف ولدا صغيرا وكان له 11 أخا وكان يوسف غلاما جميلا وكان يوسف غلاما ذكيا وكان أبوه يعقوب يحبه أكثر من جميع إخوته. ذات ليلة رأى يوسف رؤيا عجيبة، رأى 11 كوكبا ورأى الشمس والقمر كل يسجد له. تعجب يوسف الصغير كثيرا وما فهم هذه الرؤيا، كيف تسجد الكواكب والشمس والقمر لرجل؟ ذهب يوسف الصغير إلى أبيه يعقوب وحكى له هذه الرؤيا العجيبة. قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. جی اب کیا کہا ہے آگے اس نے؟ چھوٹے یوسف جو تھے وہ اپنے ابا کے پاس گئے اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے جس میں سورج چاند ستارے جو ہیں وہ انہیں سجدہ کر رہے ہیں. زبردست. سر یہاں پہ آیت استعمال ہوئی نا، یہ آیت ہوئی. اب آپ نے دیکھا انہوں نے کتنے غیر محسوس انداز سے، کتنی خوبصورتی سے اس کہانی میں آیت لے، پوری آیت. دیکھا نا آپ نے؟ اس کتاب کا یہ بھی بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ آپ عربی تو سیکھتے ہی سیکھتے ہیں، ساتھ ہی آپ کے لیے قرآن جو ہے وہ بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. اچھا جی آگے. اب وہ چلے گئے اور وہ بتا دیا کہ جی یہ خواب دیکھا میں نے. وَكَانَ أَبُوهُ يَعْقُوب نَبِيًّا فَرِحَ يَعْقُوب بِهَذِهِ الرُّؤْيَا كَثِيرًا وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ يَا يُوسُفُ فَسَيَكُونُ لَكَ الشَّأْنُ هَذِهِ الرُّؤْيَا بَشَارَةٌ بِعِلْمٍ وَنُبُوَّةٍ. جی ہاں. یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے، تو وہ اس خواب سے خوش ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب خوش خبری ہے، یہ خوشخبری ہے. زبردست. بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بالکل صحیح. زبردست جی، بہترین ہو گیا. یہ ہے جی یہ پیسج. اس میں لفظ ایک تو حکا ہے. حکا کا لفظ حکایت سے ہے. حکایت ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہانی کو، کوئی واقعہ جو ہم کسی کو سناتے ہیں یا جو ہم مطلب کہانیاں جو زبانی چلی آ رہی ہوتی ہیں انہیں ہم حکایت کہتے ہیں نا، حکایات. یس. تو حکا کا مطلب ہے نریٹ کرنا، کوئی سٹوری سنانا، کوئی بات بتانا کسی کو. تو یوسف نے حکا یعنی انہوں نے نریٹ کیا، انہوں نے بتایا حاضی الرؤیا العجیبہ، یہ عجیب خواب اپنے والد کو سنایا. باقی یہ ڈبل بریکٹس میں جو آ رہا ہے اور یہ اس کتاب میں ہے، جہاں جہاں قرآن کی آیت آتی ہے وہ اس میں بریکٹس ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ جائے کہ جی یہ قرآن کی آیت استعمال کی ہے ہم نے. ٹھیک ہے. باقی بھی معنی تو بہت سارے قرآن سے ہی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو پھر وہ بدل دیتے ہیں نا اپنا اس کا اسٹرکچر آسان کرنے کے لیے. لیکن جو ایز اٹ از آیت آتی ہے وہ پھر بریکٹس میں ہوتی ہے. تو یہ پوری آیت ہے قالا سے لے کے ساجدین تک.
اس میں یا ابتی جو ہے یہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی، کہ یہ جی جی محبت سے بلانے کا اسلوب ہے. اصل میں یہ ہے یا ابی، تو ابی میں یا کی جگہ ہم تا استعمال کر لیتے ہیں یہ وفور محبت کے لیے. ٹھیک ہے، تو اے ابا جان. باقی لفظ تو سارے واضح ہیں. اور دیکھیں کوئی لفظ اگر آپ کو پوچھنا ہو. فریحہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. سیکون لک، ہاں یہ اچھا ہے. اچھا یہ جو سیکونو ہے نا، فا جو ہے، فا تو لنکنگ ورڈ ہے. وہ تو جیسے پچھلی بات ہے نا کہ انہوں نے دعا دی کہ اللہ تمہیں برکت دے یوسف. فا تو فا پچھلی بات کے بعد آپ کو یہ کوئی اور بات ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں نا. پہلے آپ نے کچھ کہا اور پھر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. تو جیسے ہم اردو میں تو بولتے ہیں یا انگریزی میں سو بولتے ہیں، تو اس طرح ہم فا عربی میں لاتے ہیں فا. اس کے بعد جو سیکونو آ رہا ہے یہ ہے اصل میں یکونو، اور یکونو کانا کا مضارع ہے. اب یہ ہیلپنگ ورب ہے. کانا ہم نے کہا تھا واز اور ور کے لیے کہ تھا. یکونو کا مطلب ہوتا ہے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یکونو کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ ہیپنس ٹو بی. اور جب اس پہ سین آپ ایڈ کرتے ہیں کسی بھی مضارع پہ، سین والا ہم نے ایک دو پیسیجز ایسے پڑھے تھے یا کنورسیشنز پڑھی تھیں جن میں سین آیا تھا. تو مضارع میں اگر آپ سین ایڈ کر دیں تو وہ اسپیسیفکلی مستقبل کا مطلب دیتا ہے. ویسے تو مضارع آپ کو پتہ ہے اوپن ہے نا، وہ پریزنٹ بھی ہو سکتا ہے فیوچر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر سین آ جائے تو پھر وہ خاص مستقبل کی بات ہوتی ہے. تو سیکونو کا مطلب ہے ہوگا، ول بی. ٹھیک ہے، یہ ہیلپنگ ورب ہے ول بی کے سینس میں ہوگا. تو سیکونو یہ ہوگی مستقبل قریب، یہ مستقبل کے مستقبل لیے. قریب کے لیے، جی قریب کے لیے، قریب کے لیے مستقبل قریب کے لیے بالکل. تو سیکونو ہوگی لکا تمہارے لیے شأن. شأن وہی ہے جس کو حمزہ کو اگر ہم تھوڑا سا نرم کر کے بولیں الف بنا کے تو شان جو ہم اردو میں بولتے ہیں. سیکونو لکا شأن. شأن ویسے عربی میں کئی معنی میں آتا ہے، لیکن یعنی لٹرل میننگ ہوگا کہ تمہارا ایک معاملہ ہوگا، لیکن پھر یہ یہاں پہ ظاہری بات اسی سینس میں یوز ہوا جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ تمہاری شان ہوگی، یعنی تمہارا ایک خاص سٹیٹس ہوگا، تمہیں اللہ تعالیٰ شان عطا کریں گے. ٹھیک ہے، تمہارا مقام ہوگا. اور بشارہ کسے کہتے ہیں جو آخر میں بشارہ ہے؟ خوشخبری. خوشخبری کہتے ہیں. صحیح ہو گیا، صحیح ہے ماشاء اللہ. باقی کلیئر ہے نا سب؟ آگے چلیں پھر آخری پارٹ پہ. سر ایک چیز پوچھنی تھی. جی جی. لہو جو وہاں کا لہو، اس لہو کا مجھے سمجھ نہیں آتا ایگزیکٹ کیا میننگ ہے. اچھا جو پریپوزیشنز ہوتی ہیں نا، ان کے حوالے سے بس ایک جنرل چیز اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ ان کا میننگ کوئی بھی فکس نہیں ہوتا کبھی بھی. جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا اکثر کہ من کا مطلب سے ہے، فی کا مطلب میں ہے، اعلیٰ پر کے لیے آ رہا ہے، یہ وہ والا مطلب ہوتا ہے جس میں زیادہ تر وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ان کے معنی میں بہت ویرائٹی ہوتی ہے اور بہت گنجائش ہوتی ہے. مطلب پریپوزیشنز پہ اگر ہم لیکچرز کریں تو الگ سے کئی لیکچر ایک ایک پریپوزیشن پہ ہوں گے. مثلا لام ہے تو لام 20 کے قریب معنی میں آتا ہے یا اس سے زیادہ معنی میں بھی آتا ہے. مطلب ایڈوانسڈ اسٹڈیز میں مجھے یاد ہے کہ ہم نے لام جب پڑھا تھا تو کئی ہفتے ہم صرف لام ہی پڑھ رہے تھے. لام اس معنی میں بھی آتا ہے، اس معنی میں بھی آتا ہے، قرآن کی فلاں آیت میں اس معنی میں آیا ہوا ہے، فلاں شعر میں اس معنی. تو ہر حرف میں بہت زیادہ اس میں ڈیٹیل ہے. جو جنیرک پرنسپل ہے وہ بس آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں خاص طور پہ جب یہ یوز ہو رہا ہوتا ہے کسی فعل کے بعد نا، ایک فعل آیا کوئی چاہے ماضی ہے، مضارع، امر ہے، فعل کے بعد اگر حرف جر آئے گا تو پھر اس کا آپ کوئی فکس میننگ نہیں کر سکتے. اس کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگلی زبان میں اس کا ترجمہ کیسے سمجھ میں آئے گا یا کیا میننگ اس کا بہتر لگے گا. سم ٹائمز آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے انگلش میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو وربز ہوتے ہیں ان کے بعد پروناؤنز ہم یوز کرتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ ورب کا تھوڑا تھوڑا میننگ بھی چینج ہوتا رہتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں لیٹس سے کوئی مثال دیجئے جس میں ورب کے بعد پریپوزیشنز یوز ہوتی ہوں. ہاں جیسے کم ہے مثال کے طور پہ ٹو کم، تو کم کے ساتھ ہم ٹو کم اپ
اپ ایڈ کرتے ہیں تو میننگ چینج ہو جاتا ہے, ٹو کم آن ایڈ کرتے ہیں تو پھر میننگ ذرا اور چینج ہو جاتا ہے. تو آپ اسی طرح اس کو جیسے جیسے اس کے ساتھ پریپوزیشن کو بدلتے جاتے ہیں ورب کے ساتھ ساتھ, تو اوور آل میننگ جو ہے وہ تھوڑا بدلتا رہتا ہے. اب عربی میں بھی یہی چیز ہے کہ فعل کے ساتھ جو آ رہا ہوتا ہے نا پریپوزیشن, اس کا ٹرانسلیٹ اس کو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کئی دفعہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے زبان کے یوزیج پہ یا اس کے ایکسپریشن پہ. اب ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائمز انگریزی میں یا اردو میں ایک فعل ایسا ہوتا ہے جس کے بعد ہم کوئی حرف نہیں بولتے, اس کے بعد کوئی پریپوزیشن نہیں آتی, لیکن عربی میں آتی ہے, ٹھیک ہے. یا الٹ بھی ہو جاتا ہے کہ عربی میں ایک فعل ڈائریکٹ مفعول لے رہا ہے, اس کے ساتھ پریپوزیشن نہیں آ رہی, جبکہ اردو اور انگریزی میں پریپوزیشن آ رہی ہے, تو وہاں پہ ٹرانسلیشن کے پرابلمز ہوتے ہیں. تو یہ والی جو چیز ہے نا, اس میں بس اپنے ذہن میں جیسے اس میں گنجائش رکھا کیجئے پریپوزیشنز میں, اور اس میں زیادہ آپ نے یہ دیکھا کرنا ہے کہ اردو یا انگلش میں جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو میننگ کس طرح کنوے کرنا بہتر ہے. اب جیسے یہاں پہ اگر اس کیس کو دیکھیں, حکا کہ انہوں نے بیان کیا, لہو انہیں, اب ہاں اس کو یا انہیں, تو اب ایگزیکٹلی اگر ہم دیکھیں تو ہم نے لام کا مطلب نہیں کیا, یہاں پہ کوئی ترجمہ کیا ہی نہیں ہے لام کا, کیونکہ اردو میں اس کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں لیکن انگلش میں اگر ہم لے کے جائیں تو اگر ہم جیسے نریٹ یوز کرتے ہیں تو پھر ہم ٹو ایڈ کر دیں گے, ہی نریٹڈ ٹو ہم, یا ہی ٹولڈ اگر کرتے ہیں تو پھر ہم نہیں کریں گے, ہم کہیں گے ہی ٹولڈ ہم. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں نا, وہ ڈیپینڈ یہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس زبان میں اس کو ہم نے کیسے کہنا ہے, اس زبان میں اس کی ضرورت ہے پریپوزیشن کی یا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ تو اس لیے اگر ہم ہر جگہ یہ نہیں کر سکتے کہ لہو کا مطلب ہم کریں کے لیے, جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, وہ اور کیس ہے نا, مطلب ادھر تو جیسے وہ ہو جائے گا, وہاں کوئی فعل نہیں آیا ہوا چونکہ نا, تو ادھر تو وہی معنی ہو جائے گا کہ اسی کے لیے ہے جو آسمان میں یا زمین میں, یا جیسے لہ الحمد یا لہ الملک و لہ الحمد ہم کہتے ہیں, تو ادھر بھی ہو جائے گا. لیکن خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں جہاں یہ فعل کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے نا, جیسے یہاں حکا کے ساتھ آ رہا ہے, وہاں پھر اس کا معنی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہاں بس آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ میننگ جس زبان میں ہم کنوے کر رہے ہیں اس میں ہم کس طرح اس کو بہتر طور پہ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. جس لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے نا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی جی بتائیں. یہاں پہ اگر یہ نہ ہوتا اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا میرا خیال ہے. ہاں اگر یہ نہ ہوتا تو عربک ایکسپریشن میں یہ غلط ہوتا, یا عربی جاننے والے کو یہ عجیب لگتا, مطلب حکا ہو حاضی رؤیا العجیبہ, تو یہ عربی ایکسپریشن میں غلط ہے, چونکہ حکا کے بعد ہم جو مفعول ہے وہ ڈائریکٹ نہیں لاتے, لام کے ساتھ لاتے ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں سر لہو پورا نہیں ہوتا تب بھی فرق نہیں پڑتا تھا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے یعقوب کے پاس, اپنے باپ یعقوب کے پاس آیا, وہ حق کا وہ نیریٹ کیا, اور حاضر رویا اپنا. ہاں ویسے یہ بات ٹھیک ہے, یہاں یہ پورا لفظ نہ بھی ہو تو اوور آل میننگ بن رہا ہے, سمجھ آ رہی ہے. صرف یہ بھی ہو سکتا ہے. فریحہ کا مطلب بتائیے. فریح ہوتا ہے خوش ہونا. اور سر یہ سیکون میں جو سین آپ نے بتایا ہے یہ فیوچر کے لیے یوز ہوتا ہے, میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ امیڈیٹ فیوچر کے لیے یوز ہوتا ہے, تو کیا اس ایسے ہی ہے یا کسی بھی فیوچر کے لیے؟ جی یہ بات ٹھیک ہے. جی وہ جیسے ابھی مستقبل قریب کی بات بھی کی تھی انہوں نے, وہ بات ٹھیک ہے. سین, لیکن یہ بات تب ٹھیک ہے جب ہم سین اور سوفا کسی ایک کانٹیکسٹ میں یا ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے اگر یہ دونوں لفظ آ رہے ہیں اور ہم کمپیریزن کر رہے ہیں, تو پھر سین جو ہے وہ امیجیٹ فیوچر کے لیے ہوتا ہے, اور سوفا جو ہے وہ آتا ہے جو جسے ہم کہتے ہیں مستقبل بعید, یعنی وہ فار فیوچر کے لیے, ٹھیک ہے, بعد کی بات ہو رہی ہے. لیکن ویسے جنرلی جب ہم سین بول رہے ہوتے ہیں تو ہم جسٹ فیوچر میں معنی ادا کر رہے ہوتے ہیں, ہمیشہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا امیجیٹ والی بات. چلے تو بہرحال لہو جو ہے ویسے تو ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے, لیکن ادھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے یہ کہنے کی, ہم سمپلی یہی کہیں گے کہ بیان کیا انہیں, یا ان کے آگے یا ان کے سامنے, یوں بھی کر سکتے ہیں. آگے چلیں پھر تھوڑا سا میں ذرا پہلے سے پڑھ لیتا ہوں تاکہ وہ ردم میں آ جائے. فرح یعقوب بهذه الرؤيا كثيرا وقال بارك الله لك يا يوسف.
فسيكون لك الشأن. هذه رؤيا بشارة بعلم ونبوة. وقد أنعم الله على جدك إسحاق، وقد أنعم الله على جدك إبراهيم، وإنه ينعم عليك وينعم على آل يعقوب. وكان يعقوب شيخا كبيرا، وكان يعرف كيف يغلب الشيطان وكيف يلعب الشیطان بالانسان. چلے بلکہ یہاں رک جاتے ہیں. پہلے کیا بات کی حضرت یوسف نے، کیا کہا انہیں؟ سر آبا و اجداد کی نعمتوں کا ذکر تھا کہ جیسے ان پہ انعام کیا گیا. بالکل، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کے دادا پہ انعام کیا اسحاق پہ اور ابراہیم پہ، اسی طرح آپ پہ بھی اور باقی آل یعقوب پہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا. یعنی وہ جیسے خواب کا مطلب سمجھا رہے ہیں. آگے ہے وَكَانَ يَعْقُوبُ شَيْخًا كَبِيرًا وَكَانَ يَعْرِفُ كَيْفَ يَغْلِبُ الشَّيْطَانَ وَكَيْفَ يَلْعَبُ الشَّيْطَانُ بِالْإِنسَانِ فَقَالَ يَا وَلَدِي لَا تُخْبِرْ بِهَذِهِ الرُّؤْيَا أَحَدًا مِّنْ إِخْوَتِكَ فَإِنَّهُمْ يَحْسُدُونَكَ وَيَكُونُونَ لَكَ عَدُوًّا. جی اب کیا کہا انہوں نے؟ پھر لاسٹ کا سمجھ آیا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتانا. یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت بوڑھے تھے اور وہ جانتے تھے کہ کس طرح سے شیطان غالب آ جاتا ہے. یغلب الشیطان، آگے بھول گئی ہوں سر. وَكَيْفَ يَلْعَبُ الشَّيْطَانُ بِالْإِنسَانِ، اور کیسے انسان کے ساتھ شیطان چال چلتا ہے. بہترین بہترین بہترین، یہی بات ہے. صحیح ہو گیا جی، ماشاءاللہ. یہ تو بڑا زبردست ہے، آپ لوگ تو اس کو پک کر رہے ہیں، بہت اچھے سے کر رہے ہیں. جی اب دیکھیے اس میں جو لفظ مطلب ہیں ڈسکس کرنے والے. جد ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، دادا. سر وقد کا مطلب کیا ہوگا؟ قد کا قد جو آ رہا ہے، ہاں قد یہ بھی 2 یا 3 معنی کے لیے آتا ہے، لیکن اگر اس کو ہم فعل ماضی سے پہلے یوز کریں، یہاں جیسے ماضی سے پہلے آیا ہوا قد، تو قد پرفیکٹ ٹینس بنانے کے لیے آتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے، یعنی یہ چیز ہو چکی ہوئی ہے. جیسے چکا کا لفظ بول رہے ہیں نا اردو میں، وہ کھا چکا ہے، وہ دیکھ چکا ہے، وہ کر چکا ہے، تو یہ پرفیکٹ ٹینس بنانے کے لیے آتا ہے. تو قد انعم اللہ، اللہ تعالیٰ انعام کر چکے ہیں، یعنی یہ کام اس سے پہلے بھی مکمل ہو چکا ہے. سر اور کن معنوں میں آتا ہے؟ اب اس سینس میں آپ دیکھیں نا، جب ہم کہتے ہیں قد افلح المؤمنون، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ مومن کامیاب ہوں گے، بلکہ ہو چکے، مومن کامیاب ہو چکے ہیں، یہ چیز ہو چکی بھی ہے. باقی اور کس معنی میں آتا ہے آپ پوچھ رہے تھے؟ اگر قد جو ہے اس کے بعد مضارع ہو تو پھر قد جنرلی کبھی کبھار کا معنی دیتا ہے، یعنی سم ٹائمز کا مطلب دے گا. لیٹس سے اگر ہم کہیں قد ینعم، تو اس کا مطلب ہوگا کبھی کبھار وہ انعام کر دیتا ہے، کبھی کبھار نواز دیتا ہے. جیسے میں کہوں قد یفکر الانسان، کبھی انسان سوچتا ہے. ٹھیک ہے. اور سر قد کانا اگر ساتھ آئے تو وہ وہی ہوگا، کانا جو ہے وہ فعل ماضی ہے. ہاں وہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے. قد کانا، ہو چکا، بالکل صحیح ہے. جیسے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی یہ بات طے ہو چکی ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول ہی میں بہترین نمونہ ہے، اور کسی کی ذات میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہیں یہ ایسی چیز ہے کہ جو ڈیبیٹیبل ہے ہی نہیں، یہ ہو چکی بھی ہے. اور سر اس میں جو لام آپ نے پڑھا ہے اس آیت میں، لقد کانا میں لام اضافی وہ ڈال رہا ہے تاکید، ہاں اسٹریس کے لیے. بالکل صحیح ہو گیا، بہترین. اس میں یہ جو یلعبو ہے اس کا ایگزیکٹ کیا میننگ؟ ہاں سر یہاں پہ تو مطلب وہ کھیلتے ہیں، کھیلنا. کھیلنا یلعب کھیلنا ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، دنیا لہو و لعب ہے نا. لعب ہے کھیل، لہو کہتے ہیں تماشے کو.
تو یلعب کھیلنا، لعیب یلعبو ہوتا ہے اس کا فعل. تو وہ جانتے تھے کہ شیطان کیسے غالب آ جاتا ہے انسان پہ، اور وہ یہ جانتے تھے کہ شیطان کیسے کھیلتا ہے انسان کے ساتھ. سر یہ جو لا تخبر ہے، جی تا کیوں آ رہا ہے؟ مطلب یہ تا جو آ رہا ہے تخبر کا، جی جی یہ اصل میں مخاطب والا تا ہے نا، وہ جو واحد مذکر مخاطب. تو تم یہ سامنے انہیں کہہ رہے ہیں نا یوسف کو کہ تم مت بتانا، تو وہ مخاطب کی صیغے کی وجہ سے تا ہے. اوکے ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم کہیں لا یخبر، تو لا یخبر کا مطلب ہو جائے گا وہ نہ بتائے، وہ تھرڈ پرسن ہو جائے گا. تو لا تخبر تم نہ بتاؤ. چلیں جی، اچھا ہے ماشاءاللہ. ویسے کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ سر بہترین، جزاک اللہ، بہت اچھا ہے، زبردست. بہت اچھا. لسننگ ایکٹیویٹی بہت اچھی ہے، اس سے زیادہ سمجھ آتی ہے. لسننگ سے ہاں جی سر پروسیسنگ سپیڈ بڑھتی ہے اس سے. بالکل، پروسیسنگ سپیڈ بڑھتی ہے، آپ زبان کے ساتھ کمفرٹیبل ہونے لگتے ہیں. ہاں بالکل. بس سر ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ جو 2-4 جملے بول دیتے ہیں تو وہ ذہن سے نکل جاتے ہیں کہ پہلے کیا بولا، تو وہ پھر ہاں بتانے میں اس وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے. ادروائز صحیح تو کافی جانے پہچانے الفاظ صحیح ہیں. ہو گیا. نہیں انشاءاللہ وہ اسی طرح جیسے آہستہ آہستہ کرتے رہیں گے نا. ابھی جیسے کوشش کرتے ہیں شروع میں چھوٹے چھوٹے جملے ہی کریں، پھر آہستہ آہستہ یہ جب انشاءاللہ آپ کو عادت ہوتی جائے گی، اسکل بہتر ہوتی جائے گی، تو پھر بڑے بڑے پیسیجز بھی آئیں گے تو آپ لوگ سمجھ لیا کریں گے انشاءاللہ. سر میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا. سر آپ جی نے جی. غلام کا مطلب بتایا تھا، قرآن میں غلام جہاں پہ یوز ہوا ہے جیسے غلامن زکیہ، تو وہاں پہ وہی میننگ میں آئے گا جیسے آپ نے بتایا نوجوان یا فریش لیگ یا ینگ لیگ؟ جی ہاں جی ہاں، لڑکے کے معنی میں. اگرچہ یہ مطلب یعنی اگر ایگزیکٹ اس کے معنی کا یہ استعمال کا دیکھیں تو یہ اس کے لیے ہے ینگ بوائے کے لیے، لیکن سم ٹائمز جیسے چھوٹے بچے کے لیے بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. جیسے قرآن میں اچھا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے نیک بچہ دے، یا اگر کسی بچے کے لیے بھی غلام کا لفظ بولتے ہیں تو وہ جیسے اسے ہم لوگ بلاغت میں کہتے ہیں کہ اعتبار ما یکون، کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کو بھی غلام کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ یہ جیسے ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑے ہو کے تو اس نے بھی وہی لڑکا بننا ہے نا. اس سینس میں کئی دفعہ ہم چھوٹے کو بھی غلام کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل اس کی کنوٹیشن دیکھیں تو غلام وہی ہے جو لڑکا ہے، اور جو وہی جیسے فل آف انرجی اینڈ کلرز. اور سر اردو میں جو غلام ہوتا ہے اس کو ہم کیا عبد کہیں گے یا کیا کہیں گے عربی جی میں؟ اس میں عربی، اس کے لیے عربی میں عبد ہے، اور مولا کا لفظ بھی یوز ہوتا ہے. مولا دوست مولا، کو کہتے ہیں اور اس کو بھی کہتے ہیں. مولا ان لفظوں میں سے اس کے لیے ہم لنگوسٹکس میں ہم یوز کرتے ہیں مشترک. تو کچھ اسماء ہوتے ہیں جو مشترک ہوتے ہیں، یعنی ان کے بہت زیادہ معنی ہوتے ہیں. جیسے مولا ہے، ولی ہے، عین ہے. یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان کے معنی کی لسٹ ہے پوری کہ یہ معنی بھی دے سکتا ہے، یہ بھی دے سکتا ہے، یہ بھی دے سکتا ہے. تو اس میں بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے. مولا آقا کے معنی میں بھی آتا ہے، مولا غلام کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی اپوزٹس ہیں بالکل. مولا دوست کے سر یہ لیے تو بھی آتا ہے، بالکل سرپرست کے لیے بھی آتا ہے. ہاں ایسے ہی ہے. یہ تو بالکل اپوزٹ ہو گیا سر، یہ تو بالکل ہم نے اپوزٹ فرسٹ ٹائم ہے. سنا ہے یہ تو. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. تو یہ ہے، یہ پلیئرز ہیں، پلیئرز آف سر عربک. جیسے ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر. اچھا یہ سر جی سینٹینس ایسے کو ہی ہے کیسے جیسے ٹرانسلیٹ کریں؟ اشترا کا معنی ہوتا ہے ہاں خریدنا اور بالکل، بیچنا. دونوں طرح آ سکتا ہے بالکل. سر وہ ایک غلام ہے، یعنی اردو میں اگر ہم بول رہے ہیں وہ ایک غلام ہے، تو اس کو عربی میں کیا کون سا کیسے ہاں بولیں گے؟ عبد کہیں گے، ہوا عبد. آپ ہوا عبد. اچھا اور اصل میں یہ جو شفٹ ہوا ہے ہمارے ہاں، جو اردو میں غلام بولتے ہیں ہم سلیو کے معنی میں، تو مجھے اس کی وجہ یہی لگتی ہے کہ شاید مطلب یہ کلچرلی ہوا ہے. چونکہ اب میرے ذہن میں وہ حدیث نہیں ہے ایگزیکٹ، لیکن میں نے پڑھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کچھ چیزوں کے نام بدلے تھے نا، کچھ چیزیں ایسی ہیں، کئی الفاظ ایسے ہیں، جیسے ایکسپریشنز بھی کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈ کیے عربی میں، تو کچھ چیزوں کے نام بھی چینج کیے. تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ
یہ جو غلام ہے عبد مت کہا کرو، کہ عبد انسان صرف اللہ کا ہوتا ہے، کوئی کسی اور کا عبد نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انہیں بھائی کہہ کے مخاطب کیا کرو، مطلب ان سے کوئی کام کہنا ہے نا تو بھائی کہا کرو، اور اگر تمہیں بہت ہی کچھ کہنا ہے، بھائی نہیں کہنا چاہتے تو پھر غلام کہا کرو، یعنی لڑکے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا اپنے کسی خادم کو یا کسی کام کرنے والے کو، لڑکے بات سنو، لڑکے یہ کر دو، تو اس سینس میں انہیں غلام کہا جانے لگا۔ اور وہ پھر آہستہ آہستہ لگتا ہے کہ وہ کلچری ظاہری بات ہے، جب شفٹ ہوا کہ عرب جو ہیں وہ جب ایران میں آئے اور ایرانیوں کا ان کے ساتھ وہ میل ہوا اور پھر ہندوستان کے ساتھ ہوا، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس وجہ سے وہ غلام بولا جاتا ہوگا، تو وہ ہمارے ہاں غلام کا معنی سلیو ہی ہو گیا، لیکن اصل اس کے پیچھے وجہ یہ ہے۔ اور سر اسپوکن عربک جو ہے آج کل کی، اس میں غلام کی جگہ عبد یوز کرتے ہیں یا غلام، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی حدیث کے مطابق، اس حدیث کے مطابق تو ہمیں پھر غلام ہی بولنا چاہیے، عبد تو نہیں بولنا چاہیے، تو کیا یوز کرتے ہیں وہ اسپوکن عربک میں آج کل؟ اس پہ میں شیور نہیں ہوں کہ اسپوکن میں کیا لفظ ہے اس کے لیے ایگزیکٹ، میرا خیال ہے دونوں ہی ہیں، عبد اور غلام، جو جہاں تک میری یاداشت کام کر رہی ہے، جتنا میں نے سنا ہوا ہے دونوں ہی بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت واقعہ ہے، اور یہ جو وہ کیب کا میں بتا رہا ہوں نا کہ نام بدلنے کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موقع پہ ہوا کہ جیسے جانور ذبح کیا جا رہا تھا، تو ایک صاحب نے کہا دوسرے کسی سے کہ ہات المدیا، کہ مدیا لے کے آؤ۔ اب مدیا کہتے تھے چھری کو عربی میں، مطلب چھری کا نام عربی میں مدیا ہی ہوتا تھا۔ آج کل کیا بولتے ہیں پتہ ہوگا اکثر لوگوں کو، چھری کو سکین کہتے ہیں۔ تو اس موقع پہ بھی یہی ہوا کہ مدیا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں وہ جو پورا روٹ ورڈ کا سسٹم ہے اور پیٹرن کا سسٹم ہے، اور جس چیز کا جو نام رکھا جاتا ہے تو اس کے روٹ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور اس کا نام اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ چیز بھی ویسی ہی ہوتی ہے نا، وہ ایک طرح سے اس کو نام ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے اسے کہ یہ کیا ہے۔ تو مدیا کے اگر روٹ کی طرف جائیں تو مدیا کا مطلب ہوتا ہے خون خرابہ کرنے والی، اور جیسے تکلیف دینے والی، چیر پھاڑ کرنے والی، اس سینس میں مدیا کہتے تھے چھری کو۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ لفظ سنا تو آپ نے فرمایا کہ لا تقولوا ذلک، کہ ایسے مت کہو، قولوا سکین، کہ یہ مطلب آپ نے اس کا نام سکین رکھا کہ اس کو تیز کرو، اور سکین اس کو کہو کہ مطلب یہ جانور کو ہم آسان موت دے رہے ہیں نا، وہ جو ہے کہ چھری تیز کرو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، تو سکین سکون پہنچانے والی۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب حالانکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جس میں ہم ذبح کر رہے ہیں، جانور کی جان لے رہے ہیں، لیکن اس میں بھی وہ رحمت کا پہلو داخل کر دیا اس کے نام سے، کہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں یا اس کنڈیشن میں رکھو، یہ مت سوچو کہ جیسے کوئی خون خرابہ کر رہے ہو یا بہت وہ کر رہے ہو، بلکہ جیسے اس کو اللہ کے حکم پہ ذبح کر رہے ہیں تو اس کو ایک تسکین دے رہے ہیں، اس کو ایک سکون والی موت دے رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ سائیکلوجیکلی اس کا بہت ایفیکٹ پڑتا ہے، وہ جو آپ چیزوں کا نام رکھتے ہیں نا۔ مجھے تو یہ واقعہ میں جب بھی پڑھتا ہوں یہ بہت خوبصورت لگتا ہے، یہ مدیا اور سکین والا، اور نکال کے دیکھیے گا کبھی حدیث جو ہے یہ والی۔ جی انشاءاللہ۔ اگلی جو کلاسز ہیں دو، اس میں بھی یہی ڈفرینٹ پروناؤنس پڑھیں گے اور اسی طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو فردر آگے لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بہتر، پھر السلام علیکم۔